अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल अनाम की आयत नंबर 35 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। व इन काना अगर हो काबूरा गरा अलई का आप पर इराजो हम उनका इराज करना व इन इस्तादाता तो अगर आप इस्तात रखते हैं अन तब तागिया ये कि आप तलाश करें नफा कन कोई सुरुंग फिल अर्जी जमीन में औ या सुल्लामन कोई सीढ़ी फिस्समाई आसमान में फतअतियाहुम फिर आप ले आए उनके पास भी आयात कोई निशानी वो कर देखें वलाउ शाह अल्लाहु और अगर चाहता अल्लाह ताला ला जमाअहुम तो जरूर जमा कर देता उन्हें अलल हुदा हदायत पर फला तकूनन्ना सो ना हरगिज आप हूँ मिनल जाहिलीन नादानों से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुआंदीन और काफरीन की तकजीब से जो गिरानी और मशक्क़त होती थी उसी के हवाले से अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये तो अल्लाह ताला की माशियत और तकदीर से होना ही था और अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कबूल इस्लाम पर आमादा नहीं कर सकते। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप कोई सुरंग खोद कर या आसमान पर सीढ़ी लगा कर भी कोई निशानी उनको लाकर दिखा दें, अव्वल तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा करना मुहाल है और अगर बिलफर्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कर दिखाएं तब भी तो ये ईमान लाने के नहीं, क्योंकि उनका ईमान ना लाना अल्लाह ताला की हिकमत व मशीयत के तहत है जिसका मुकम्मल अहाता इंसानी अक्लो फहम नहीं कर सकते। अलबत्ता जिसकी एक ज़ाहरी हिकमत ये है कि अल्लाह ताला उन्हें इख्तियार व इरादे की आज़ादी देकर आजमा रहा है, वरना अल्लाह ताला के लिए तमाम इंसानों को हदायत के एक रास्ते पर लगा देना मुश्किल काम ना था। इसके लिए लफ्ज़ कुन से पलक झपकते में ये काम हो सकता है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कुफ्र पर ज़्यादा हसरत व अफसोस ना करें, क्योंकि इसका ताल्लुक अल्लाह ताला की माशियत व तकदीर से है, इसलिए उसे अल्लाह ताला ही के सुपुर्द कर दे
وہی اس کی حکمت و مصلحت کو بہتر سمجھتا ہے۔ کفار کس طرح کے معجزات کا تقاضا کرتے تھے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّاتٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَافًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْكَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اگر انہوں نے کہا ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کرے یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، پس تو اسی کے درمیان نہریں جاری کر دے، خوب جاری کرنا، یا آسمان کو ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر ہو، یا تو آسمان میں چڑھ جائے اور ہم تیرے چڑھنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے، یہاں تک کہ تو ہم پر کوئی کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ تو کہہ میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر کے سوا کچھ نہیں جو رسول ہے، اور لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں جب ان کے پاس ہدایت آئی، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، یعنی ایسا مت خیال کیجئے کہ کوئی نشانی یا معجزہ یعنی معجزہ لانے سے یہ راہ ہدایت پر ضرور ہی آ جائیں گے، کیونکہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہدایت پر موقوف ہے۔ جو شخص ان قوانین ہدایت کے مطابق ہدایت کو تلاش کرے گا وہ ہدایت کو ضرور ہی پا لے گا، اور جو شخص ان قوانین کی خلاف ورزی کرے گا اسے ہدایت نہیں مل سکتی، خواہ اسے کتنے ہی معجزے دکھائے جائیں۔ اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں اور ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر ہرگز کوئی غم یا افسوس نہ کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی کہ سب لوگ ایمان لے آئیں تو اسے یہ کام کچھ مشکل نہ تھا، اس نے صرف کن کہنا تھا کہ سب لوگ ایمان لے آتے اور ہدایت پر جمع ہو جاتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، سورۃ یونس میں، اور اگر تیرا رب چاہتا تو یقیناً جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب اکٹھے ایمان لے آتے، تو کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا؟ آیت نمبر 36۔
انما بس یستجیبو قبول کرتے ہیں حق کو، الذین وہ لوگ جو یسمعون سنتے ہیں توجہ سے، والموتى اور مردے، یبعثہم اللہ اٹھائے گا ان کو اللہ تعالی، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، یرجعون وہ لٹائے جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو مردوں کے مشابہ قرار دیا ہے جن کو جتنا بھی پکارا جائے وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے، لہٰذا ان سے ایمان کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ ایمان تو وہ لوگ لائیں گے جو زندہ ہوں گے، اور جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں غور سے سنیں گے اور ان سے عبرت حاصل کریں گے۔ کافروں کو زندگی تو ملی ہے لیکن ان کے دل عقائد و فاسدہ اور اخلاقی رذیلہ کے زہر سے مر چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفار چونکہ نہ سنتے ہیں اور نہ جواب دیتے ہیں اس لیے مردہ ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا اور وہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس وقت وہ ان کے اعمال کا بدلہ چکائے گا۔ انما یستجیب الذین یسمعون، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو صرف وہی لوگ قبول کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں گے اور سمجھیں گے۔ ان کافروں کی حالت تو بالکل مردوں کی سی ہے، جس طرح مردے نہیں سنتے یہ بھی نہیں سنتے۔ مردوں کو سنانا انسان کے اختیار میں نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُّوا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْأُمِّيِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک تو نہ مردوں کو سناتا ہے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سناتا ہے جب وہ پیٹ پھیر کر پلٹ جائیں، اور نہ تو کبھی اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لانے والا ہے۔ تو نہیں سنائے گا مگر انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، پھر وہ فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے اور قرآن کو پڑھنے والا بنا دے، اور قرآن میں غور و فکر کر کے اس سے ہدایت نصیب فرما دے، اور ہمیں قرآن سے جوڑ دے، کیونکہ قرآن سے جڑنا باعث رحمت ہے۔ قرآن کے پڑھنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ قرآن کریم قیامت کے دن اس بندے کی سفارش کرے گا جو صبح و شام اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جوڑ دے اور قرآن پڑھنے والا بنا دے اور عمل کرنے والا بنا دے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔